जो माँ बाप हर रोज 100 बार ये कलिमात पढ़ते हैं तो उनकी 30 हाजतें इस दुनिया की और 70 हाजतें आखिरत की पूरी की जाती हैं। दुनिया में उनकी औलादों का नाम रोशन हो जाता है। दौलत, इज्जत और शोहरत उनके घर में खुद चलकर आती है। उनकी तमाम मुश्किलात हल हो जाती हैं। वो कलिमात ये हैं: बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। नबी रहमत सरकारे दो आलम हजरत मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की विलादत बासआदत का महीना चल रहा है। इस महीने की बरकत बेपनाह है। जो लोग वज़ाइफ और अज़कार में मशगूल रहते हों तो उनके लिए ये महीना निहायत ही बरकतों और फजीलतों वाला है। इस बाबरकत महीने में वज़ाइफ के असरात दो चंद हो जाते हैं और दुआओं की कबूलियत आम महीनों से ज्यादा होती है। लिहाजा तमाम मुसलमानों को चाहिए कि इस बाबरकत महीने में ज्यादा से ज्यादा दुआओं का एहतमाम करें ताकि उनकी जिंदगियां आसान हो सकें, अपनी मुश्किलात हल करवा सकें और अल्लाह और रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का कुर्ब हासिल कर सकें। वाज़े रहे कि जिक्र अल्लाह ताला के कुर्ब और रज़ा और इंसान की रूहानी तरक्की का मौसर तरीन जरिया है। कुरान करीम की मुतअद्दिद आयात जिक्र अल्लाह की कसरत की तरगीब में आई हैं। जनाब रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने भी अपने कौलो अमल से जिक्र अल्लाह की तरगीब और तलकीन फरमाई है। चुनांचे हजरत अब्दुल्ला बिन बसर रजी अल्लाह तआला अन्हु से रिवायत है कि आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, तुम्हारी जुबान अल्लाह के जिक्र से तर रहे। बारिवायत सही इब्ने हबान हजरत मुआज बिन जबल रजी अल्लाह तआला अन्हु बयान करते हैं कि मैंने रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की खिदमत में अर्ज किया, अमाल में से कौन सा अमल अल्लाह सुब्हानहु व तआला को ज्यादा पसंदीदा है? आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया, तुम्हारी मौत इस हाल में आए कि तुम्हारी जुबान अल्लाह के जिक्र से तर हो। बहवाला सही इब्ने हबान। कसरत से जिक्र की तो कोई हद नहीं है। इसमें हर शख्स अपनी इस्तेदाद के मुताबिक कसरत कर सकता है। अलबत्ता बाज कलिमाते जिक्र की फजीलत ऐसी है कि उनकी कलील मिकदार भी सवाब के बड़े जखीरे जमा करने के मुतरादिफ हैं। इनमें से बहुत से कलिमाते जिक्र के मुतालिक अहादीस मुबारका में उनकी मिकदार और फजीलत बयान फरमाई गई है। इन्हीं कलिमात में से रोजाना के मुख्तलिफ अज़कार, तस्बीह, तहमीद, तकबीर, तहलील, इस्तगफार और दुरूद शरीफ के बारे में मुख्तलिफ आदात भी बयान किए गए हैं और बहुत सी अहादीस में सुबह शाम 100 मरतबा तस्बीह, तहमीद, तकबीर, तहलील, इस्तगफार और दुरूद शरीफ की तरगीब दी गई है। सुबह शाम तस्बीह, तहमीद, तकबीर, तहलील और ला हौला वला कुव्वता इल्ला बिल्लाह तीसरे कलीमा के कलिमात को 100 मरतबा पढ़ने की फजीलत बहुत ज्यादा बयान फरमाई गई है। हमारे यहाँ जो तीसरा कलीमा मारूफ है, जिसके अंदर बुनियादी तौर पर तस्बीह, तहमीद, तकबीर, तहलील और ला हौला वला कुव्वता इल्ला बिल्लाह के कलिमात हैं, इसे अहादीस मुबारिका में अल बाकियातुस सालिहात यानी हमेशा रहने वाला नेक अमाल करार दिया गया। चुनांचे माजम सगीर लिल तिबरानी में है कि हजरत अबू हुरैरा रजी अल्लाह तआला अन्हु से रिवायत है कि जनाब नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया, अपनी हिफाजत का इंतजाम करो। किसी ने पूछा, या रसूल अल्लाह, किसी दुश्मन के हमला से जो दरपेश है? हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, नहीं, बल्कि जहन्नुम की आग से हिफाजत का इंतजाम करो और वो सुब्हान अल्लाहि वल्हम्दुलिल्लाहि वला इलाहा इल्लल्लाहु वल्लाहु अकबर वला हौला वला कुव्वता इल्ला बिल्लाह का पढ़ना है। ये कलिमात क़यामत के दिन आगे बढ़ने वाले कलीमे हैं, यानी ये कलिमात सिफारिश करेंगे या आगे बढ़ाने वाले हैं कि पढ़ने वाले को जन्नत की तरफ बढ़ाते हैं, और पीछे रहने वाले हैं कि सिफारिश करेंगे और निजात दिलाने वाले हैं, और यही बाकियातुस सालिहात हैं। बाहवाला अलमाजम अल सगीर लिल तिबरानी। इसी तरह मुसन्नफ इब्ने अबी शीबा में हजरत अब्दुल्ला बिन अबी ऊफी रजी अल्लाह तआला अन्हु से रिवायत है कि एक शख्स नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के पास आया और कहने लगा कि मैं कुरान पढ़ने की इस्तात नहीं रखता, आप मुझे कुछ ऐसा सिखा दें जो मुझे कुरान की जगह किफायत कर जाए। तो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, कहो सुब्हान अल्लाहि वल्हम्दुलिल्लाहि वला इलाहा इल्लल्लाहु वल्लाहु अकबर वला हौला वला
ولا قوت الا باللہ اور مصنف ابن ابی شیبہ ہی میں حضرت حسن بصری رحمت اللہ علیہ سے روایت ہے کہ آپ علیہ السلام نے فرمایا دن میں 30 مرتبہ سبحان اللہ والحمد للہ ولا الہ الا اللہ واللہ اکبر ولا حول ولا قوت الا باللہ العلی العظیم کہنا ایسا صدقہ ہے جو آسمان اور زمین کے درمیان کو بھر دیتا ہے۔ بنیادی طور پر یہ کلمات تسبیح یعنی سبحان اللہ، تحمید الحمدللہ، تکبیر اللہ اکبر، تحلیل لا الہ الا اللہ پر مشتمل ہیں۔ ان میں سے ہر ایک کے متعلق احادیث مبارکہ میں صبح و شام 100 مرتبہ پڑھنے کی ترغیب اور فضیلت بیان کی گئی ہے، اور لا حول ولا قوت الا باللہ العلی العظیم کو جنت کا خزانہ قرار دے کر اس کے ذکر کی کثرت کی بھی احادیث میں ترغیب آئی ہے۔ چنانچہ حضرت عبداللہ بن عمرو بن عاص رضی اللہ تعالی عنہما سے مروی ہے کہ جناب نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا جو شخص 100 مرتبہ صبح اور 100 مرتبہ شام کو سبحان اللہ کہے وہ 100 حج کرنے والے کی مانند ہے۔ جو آدمی صبح و شام 100 مرتبہ الحمدللہ کہے وہ اس شخص کی طرح ہے جس نے اللہ تعالیٰ کے راستے میں 100 مجاہدوں کو گھوڑوں پر سوار کیا یعنی انہیں سواری دی، یا فرمایا وہ 100 غزوات لڑنے والے غازی کی طرح ہے۔ جو شخص صبح و شام 100 مرتبہ لا الہ الا اللہ کہے وہ اس آدمی کی طرح ہے جس نے حضرت اسماعیل علیہ السلام کی اولاد سے 100 غلام آزاد کیے، اور جس نے صبح و شام 100 مرتبہ اللہ اکبر کہا تو اس دن اس سے اچھا عمل کسی نے نہیں کیا، البتہ وہ شخص جو یہ کلمات اسی طرح کہے یا اس سے زائد بار کہے۔ باروایت جامعہ الترمذی حضرت ابو موسیٰ اشعری رضی اللہ تعالی عنہ سے روایت ہے کہ جناب نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے مجھ سے فرمایا کیا آپ کو ایک ایسا کلمہ نہ بتاؤں جو جنت کے خزانوں میں سے ایک خزانہ ہے؟ میں نے عرض کیا یا رسول اللہ ضرور بتائیں۔ آپ نے فرمایا وہ کلمہ ہے لا حول ولا قوت الا باللہ، بحوالہ صحیح بخاری۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ سے روایت ہے کہ جناب نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا لا حول ولا قوت الا باللہ کثرت سے پڑھا کرو، یہ جنت کے خزانوں میں سے ایک خزانہ ہے۔ باروایت مسند احمد۔ ان احادیث مبارکہ سے یہ بات ثابت ہوتی ہے کہ صبح و شام 100 مرتبہ تسبیح، تحمید، تکبیر، تحلیل اور لا حول ولا قوت الا باللہ پڑھا جائے۔ نیز حدیث مبارکہ میں آئے ہوئے کلمات الباقیات الصالحات یعنی سبحان اللہ والحمد للہ ولا الہ الا اللہ واللہ اکبر ولا حول ولا قوت الا باللہ میں یہ ساری باتیں موجود ہیں، لہٰذا اگر 100 مرتبہ الباقیات الصالحات کو پڑھ لیا جائے تو مذکورہ بالا احادیث کے مطابق عمل بھی ہو جائے گا اور ان کی فضیلت حاصل ہو جائے گی، اور انہی کلمات یعنی الباقیات الصالحات کو ہمارے بر صغیر کے بزرگوں نے تیسرے کلمے کا عنوان دے کر سکھایا ہے۔ چنانچہ بزرگان دین کی طرف سے تیسرے کلمے کی صبح و شام 100 مرتبہ کی تسبیح پڑھنے کی بہت زیادہ ترغیب دی گئی ہے۔ صبح و شام 100 مرتبہ استغفار کا بھی فرمایا گیا ہے۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ سے مروی ہے کہ جناب نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا میں روزانہ 70 مرتبہ سے زیادہ اللہ کے حضور توبہ و استغفار کرتا ہوں۔ باروایت صحیح بخاری۔ حضرت عغر المزنی رضی اللہ تعالی عنہ سے مروی ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا اے لوگو اللہ کے سامنے توبہ کرو، بے شک میں بھی دن میں 100 مرتبہ توبہ و استغفار کرتا ہوں۔ باروایت صحیح مسلم۔ حضرت ابو موسیٰ اشعری رضی اللہ تعالی عنہ سے مروی ہے کہ جناب نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا میں ہر دن اور ہر رات میں اللہ سبحانہ و تعالی سے 100 مرتبہ استغفار اور توبہ کرتا ہوں۔ باروایت مسند احمد۔ مذکورہ بالا احادیث مبارکہ میں صبح و شام 100 مرتبہ استغفار کرنے کا ذکر موجود ہے، لہٰذا اس کا اہتمام کرنا چاہیے۔ اسی طرح بہت سی احادیث میں درود شریف کی کثرت کی ترغیب آئی ہے۔ ان میں سے بعض احادیث میں خاص اوقات میں خاص تعداد میں درود شریف کو پڑھنے کی فضیلت بیان فرمائی گئی ہے۔ حضرت جابر بن عبداللہ رضی اللہ تعالی عنہما سے مروی ہے کہ آن حضرت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا جس نے صبح کی نماز کے بعد بات چیت کرنے سے پہلے مجھ پر 100 مرتبہ درود شریف پڑھا تو اللہ سبحانہ و تعالی اس کی 100 حاجتیں پوری فرمائے گا۔ ان حاجتوں میں سے 30 حاجتیں جلد پوری کی جائیں گی، یعنی دنیا میں
اور 70 حاجتوں کی تکمیل کو مؤخر کر کے بعد کے لیے یعنی آخرت کے لیے ذخیرہ کر کے رکھا جائے گا۔ صحابہ کرام رضوان اللہ علیہم اجمعین نے عرض کیا، اے اللہ کے رسول، آپ پر کیسے درود شریف پڑھا جائے؟ تو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، اللہم صلی علی محمد سے شروع ہونے والا درود شریف یعنی درود ابراہیمی، یہ درود شریف 100 مرتبہ تک شمار کر لو۔ اس حدیث کو حافظ ابن قیم الجوزیہ رحمت اللہ علیہ نے اپنی کتاب جلاء الافہام میں حافظ احمد بن موسیٰ یعنی ابن مردویہ رحمت اللہ علیہ کے حوالے سے نقل فرمایا ہے۔ حضرت جابر بن عبداللہ رضی اللہ تعالی عنہما فرماتے ہیں کہ آن حضرت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا ارشاد ہے، جو شخص دن میں 100 مرتبہ درود شریف پڑھتا ہے تو اللہ تعالیٰ اس کی 100 حاجتیں پوری فرماتا ہے۔ ان میں سے 30 حاجتیں جو پوری کی جاتی ہیں وہ اس کی دنیوی حاجتوں میں سے ہوتی ہیں، باقی 70 حاجتیں اس کی آخرت کے لیے ذخیرہ کر لی جاتی ہیں۔ بحوالہ جلاء الافہام حضرت انس رضی اللہ تعالی عنہ فرماتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، قیامت کے ہر جگہ پر میرے سب سے زیادہ قریب وہ شخص ہوگا جو دنیا میں مجھ پر زیادہ درود بھیجتا ہوگا۔ جو شخص جمعہ کی رات اور دن میں مجھ پر درود بھیجتا ہے، اللہ سبحانہ و تعالیٰ اس کی 100 حاجتیں پوری فرمائیں گے، 70 آخرت کی اور 30 دنیا کی۔ پھر آپ علیہ السلام نے جمعہ کے دن اور رات میں درود پڑھنے والے کے بارے میں فرمایا کہ اللہ تعالیٰ اس شخص کے درود کو ایک فرشتے کے حوالے کرتا ہے جو یہ درود مجھے پہنچاتا ہے اور یہ خبر دیتا ہے کہ فلاں بن فلاں نے آپ پر درود بھیجا ہے، چنانچہ میں اس شخص کا نام اپنے پاس سفید صحیفے میں درج کر دیتا ہوں۔ بحوالہ القول البدیع لہٰذا درود شریف کو بھی روزانہ صبح و شام 100 مرتبہ پڑھنا بہت سے فضائل و برکات کے حصول کا ذریعہ ہے، لہٰذا اس کا اہتمام کرنا چاہیے۔ ہمارے یہاں دینی حلقوں میں روزانہ صبح و شام 100 مرتبہ 3 تسبیحات، تیسرا کلمہ درود شریف اور استغفار پڑھنے کی جو ترغیب دی جاتی ہے، وہ احادیث مبارکہ میں موجود ان تسبیحات کے فضائل و برکات اور ان کو روزانہ مخصوص مقدار یعنی 100 مرتبہ میں پڑھنے کی وجہ سے دی جاتی ہے۔ لہٰذا صبح و شام 100 مرتبہ تیسرا کلمہ، استغفار اور درود شریف پڑھنا بہت سے فضائل، اجر و ثواب اور دنیا و آخرت کی بے شمار حاجتیں پوری ہونے کا سبب ہیں۔ اگر کوئی مسلمان دوسرے وظائف نہ بھی کر سکے تو کم از کم ان کا ہر مسلمان کو اہتمام کرنا چاہیے۔ تو بتائے گئے کلمات کے وظیفے سے اس دنیا کی جو 30 حاجات پوری ہوتی ہیں، ان میں سے سب سے چھوٹی حاجت غم اور تکلیف کا دور ہو جانا ہے۔ اس کے علاوہ اولاد کی جانب سے ہونے والی پریشانیاں بھی اس میں شامل ہیں کہ جب کسی بھی شادی شدہ جوڑے کو اللہ تبارک و تعالیٰ اولاد کی نعمت سے نوازتا ہے تو یہ نعمت پہلے دن سے ہی ان کے لیے ایک آزمائش بن جاتی ہے۔ اولاد کی بہترین تعلیم و تربیت، صحت و عافیت اور اس کے بعد روزگار کا اچھا اور بہترین حصول بھی ماں باپ کے لیے بہت بڑی پریشانی کا سبب بن جاتا ہے۔ اس کے بعد جب اولاد کے لیے رشتے تلاش کرنے کا مرحلہ آتا ہے تو بھی والدین کے لیے ایک بڑا پر آزمائش مرحلہ ثابت ہوتا ہے۔ لہٰذا جو لوگ صبح و شام بتائی گئی تسبیحات کو اپنا معمول بنا لیتے ہیں تو ان کے لیے اللہ سبحانہ و تعالی ایسے تمام معاملات میں آسانی پیدا فرما دیتے ہیں۔ اولاد کی خیر و عافیت کے ساتھ ساتھ اپنی صحت و تندرستی، ہر طرح کے شیاطین سے حفاظت، دشمنوں، حاسدوں اور جادو ٹونے وغیرہ سے حفاظت بھی انہیں 30 حاجات میں شامل ہیں۔ لہٰذا جو لوگ یہ خواہش کرتے ہیں کہ انہیں دنیاوی معاملات میں آسانیاں نصیب ہو جائیں، اولاد کی جانب سے خوشیاں ملتی رہیں، ان کی جوان اولاد ترقی کی منازل طے کرتی رہیں اور ہر میدان میں خوب آگے سے آگے بڑھتی رہیں، تو انہیں چاہیے کہ آج ہی ان کلمات کو اپنی روزانہ کی زندگی کا معمول بنا لیں۔ نماز پنجگانہ کی ادائیگی کے ساتھ ساتھ بتائے گئے کلمات کا صبح و شام وظیفہ کرنے والے حضرات نہ صرف خود نہایت آسانی اور خوشحالی والی زندگی بسر کرتے ہیں بلکہ ان کی اولادیں بھی زندگی کے ہر میدان میں فتح و کامیابی سے ہمکنار ہوتی ہیں۔ خوشحالیاں ایسے لوگوں کا مقدر بن جاتی ہیں۔ جنت کے حصول سے پہلے ہی اس دنیا میں ہی اللہ سبحانہ و تعالیٰ ان کے لیے جنت کا سماں بنا دیتا ہے۔ لہٰذا اپنی زندگیوں کو سنوارنے اور اپنی اولادوں کی حفاظت کا بندوبست لازمی کریں۔ اللہ سبحانہ و تعالیٰ سے دعا ہے کہ نیکی کی بات کو سننے، سمجھنے
اور ان پر عمل کرنے کی طاقت و توفیق مرحمت فرمائے، میرا سنانا اور آپ کا سننا قبول و منظور فرمائے، آمین یا رب العالمین۔ محترم ناظرین، آخر میں درخواست ہے کہ میری آج کی اس معلوماتی ویڈیو کو لائک اور شیئر کر دیجئے اور میرے اسلامی و اصلاحی چینل کو سبسکرائب کر لیجئے۔ جزاک اللہ خیرن کثیرا۔ اللہ ہم سب کا حامی و ناصر ہو۔